रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा के 16 रुकू हमने पढ़ लिए थे। इसमें जो एक 15वें रुकू की पहली 2 आयत तक जो मज़मून चला था, 5वें रुकू से लेकर 15वें रुकू की 2 आयत, वो बनी इसराइल से ख़िताब था और उनकी जो भी सरकशियाँ थीं, शरारतें थीं, वो जितला कर अब यहाँ पे ला के मज़मून मुकम्मल किया गया कि बनी इसराइल उस मनसब से जो है माज़ूल कर दिए गए। जिस फजीलत के मकाम पर अल्लाह ने उन्हें फ़ाइज़ किया था, अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, अब वहाँ से माज़ूल हो गए, रांदा दरगाह हो गए। अब ज़िल्लत और मस्कनत उनका मुक़द्दर हो गई। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, अल्लाह का गज़ब कमा लिया, मग़ज़ूब अलैहिम हो गए। अब वो जो जगह खाली हुई है, अब उसकी जगह पे अल्लाह ताला ने एक नई उम्मत को नस्ब करना है, उसको विराजमान करना है। उसके लिए फिर वापस पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ हज़रत इस्माइल का ज़िक्र आया और फिर दोनों बाप बेटे की एक दुआ आई। उस दुआ के 2 अज्जा बहुत अहम हैं। एक जुज़ ये है कि अल्लाह इस हमारी नस्ल में एक रसूल पैदा फरमा जो इनको तेरी आयात पढ़ कर सुनाए, इनका तज़किया करे, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। और जो दूसरी उसका जुज़ था वो ये था कि हमारी नस्ल में एक उम्मत मुस्लिमा खड़ी कर दे और वो उम्मत मुस्लिमा जो तेरी फरमाबरदार लोगों पर मुश्तमिल हो। अब वो हैं दर हकीकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दुआ की कबूलियत का मिस्दाक। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले वो उम्मत मुस्लिमा हैं कि जो वहाँ पे दूसरी दुआ में जो अल्लाह से मांगा गया था, जो वो उम्मत मुस्लिमा है। तो ये दर हकीकत हज़रत इब्राहीम की दुआ का नतीजा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है और उनके साथ एक उम्मत खड़ी हुई है। अच्छा, ये जब नई उम्मत बनी है तो इस नई उम्मत की तश्कील होते होते हुई है। 13 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जिद्दोजहद की। रसूल तो मबूस हो गया, लेकिन उम्मत बनते बनते वक्त लगा है। 13 साल वो हैं और अब वहाँ से हिजरत करके आप मदीने आए हैं, तो अब वो उम्मत बन गई है। इसलिए कि अब वो एक किसी न किसी दर्जे में उनको आज़ादी हासिल हो गई है, वो अपने उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लिहाजा अब ये उम्मत है और जिस जगह पे आए हैं यहाँ एक साबका उम्मत पहले से मौजूद थी, उस साबका उम्मत को माज़ूल कर दिया गया और उसकी माज़ूली के बाद इस नई उम्मत की ताजपोशी हो रही है। और इस ताजपोशी की अलामत है असल में तहवील किबला। जब तक वो मुकम्मल नहीं हुआ था उम्मत की तश्कील का मामला, तब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ते रहे। अब जब नई उम्मत की तश्कील मुकम्मल हो गई है तो उसका किबला भी नया होगा। जैसे उसका जो है ना एक अलामत है कि किस रुख पर नमाज़ पढ़नी है, तो अब वो साबका अलामत ख़त्म और नई अलामत है। और ये नई अलामत निशानी है इस बात की कि उस साबका उम्मत का हर निशान मिट गया है और अब एक नई उम्मत एक नए किबले के साथ, नए रसूल के साथ उसकी तश्कील अमल में आ चुकी है। लेकिन ये कि ये जो मामला था तहवील किबला का, इसके कई पहलू जो थे वो बड़े हसास थे। उनमें से एक पहलू तो ये है कि अल्लाह के नबी हैं, अगर किबला असली वाला वो खाना काबा है तो ये 16-17 महीने जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ें क्यों पढ़ी? लोगों के में ये सवाल आया। फिर ये सवाल भी आया कि उन नमाज़ों का क्या बना जो गलत रुख पे जो है वो किबला था उस पर की तरफ पकड़ करके की गई। और अगर ये किबला सही था तो 17 महीने के बाद उस किबले की तरफ अब रुख क्यों कर लिया है? क्या फिर आगे दोबारा किबला बदल जाएगा? अगर 17 महीने के बाद किबला बदला तो हो सकता है 17 महीने के बाद फिर बदल जाए। तो ये कुछ इश्कालात थे जो लोगों के जहनों में पैदा हुए और ये बड़े शदीद नोयत के थे, बड़ी जज्बाती कैफियत थी। और अहले ईमान में से भी बाद सादा लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने शुरू हुए। लिहाजा जो आगे रुकू आ रहा है उसमें उसका तदारुक किया गया है, उसका इलाज किया गया है। लेकिन अंदाज़ ये इख्तियार किया कि जो लोग इस तरह के सवालात उठाते हैं वो अक्लमंद लोग नहीं हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन्नास, अनकरीब कहेंगे लोगों में से जो बेवकूफ़ हैं, सुफ़हा हैं, सफ़ी हैं, जिनकी अक्ल मारी हुई है, मत मारी हुई है, वो कहेंगे। और यहाँ असल में इशारा है जो जज्बात में बह रहे हैं।
جو غصے میں جو ہے وہ جل رہے ہیں کہ ایک نئی امت کی تشکیل کیوں ہو گئی ہے، اس غصے نے انہیں بے وقوف بنا دیا ہے، جذبات کی اس شدت نے انہیں پاگل کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے ہم ہی ہم ہیں، انی فضلتکم علی العالمین، ہم ہی خدام ہیں اللہ کے دین کے، اور اب ان کی جگہ ایک نئی امت لا کے بٹھائی گئی تو ایک جلن ہے، ایک کڑن ہے، جیسی کہ کبھی شیطان کو ہوئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس منصب پر بٹھایا گیا تھا، ویسی ہی جلن اور کڑن اب ان بنی اسرائیل کو ہے۔ لہٰذا اس شے نے انہیں بے وقوف بنا دیا ہے۔ سیانت تو وہ بھی تھا، لیکن اس کو بھی اس کے بھائیوں نے کہا کہ وہ بے وقوف ہو گیا ہے۔ وہ جو سورہ جن میں اس کا ذکر آئے گا کہ ہم میں سے ایک بے وقوف یہ کہتا ہے، تو وہ بے وقوف سے مراد شیطان ہے، ابلیس ہے۔ تو وہ شخص کے جو جذبات کی رو میں بہ گیا ہو، وہ جتنا ہی عقل مند ہو، اس کی مت ماری گئی ہے، وہ بے وقوف ہو گیا ہے۔ تو لوگوں میں سے جو بے وقوف ہے وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس شے نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر کہ یہ تھے۔ اور وہ یعنی بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نمازیں پڑھی، تو کس نے وہاں سے ادھر پھیر دیا، کیوں پھر گئے؟ وہ قبلہ جو ہے حضرت موسیٰ کا قبلہ ہے، وہ قبلہ حضرت عیسیٰ کا قبلہ ہے، وہ قبلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تو اس قبلے سے یہ پھر کیوں گئے؟ تو حقیقت سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا، اس کی تعمیر بھی انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اسی کے رخ پر جو ہے وہ نمازیں ادا کی تھی۔ بعد میں جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ قبلہ بدل کے بیت المقدس ہو گیا۔ اور یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، لکھی ہوئی موجود تھی کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ قبلہ تبدیل کر دے گا، اور جو ابراہیم کا قبلہ ہے اس رخ پر جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ ان کی یہاں خبر موجود تھی، پہلے سے انہیں اس بات کا پتہ تھا۔ تو کل للہ المشرق والمغرب، اے نبی کہہ دیجئے مشرق ہو یا مغرب ہو، اصولی بات یہ کہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اصل تو دل متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف، باقی یہ کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جس جانب بھی آپ منہ کر لیں وہ اللہ تو اسی طرف موجود ہے، چاروں طرف اللہ موجود ہے۔ یہ تو ایک ظاہری نظام قائم کرنے کے لیے، ایک ڈسپلن مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک خاص رخ یا ڈائریکشن دی گئی ہے۔ یہدی یعنی اس میں زیادہ جو لوگ حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی ہے کہ حماقت کر رہے ہیں اور بے وقوفی کر رہے ہیں، وگرنہ یہ کہ اسپرٹ دیکھنی چاہیے کہ بندے کی توجہ اور اس کا جو ہے وہ رخ اللہ کی طرف ہے یا نہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی، اور یہاں صراط مستقیم اس قبلے کی طرف اس امت مسلمہ کی رہنمائی کر دینا، گویا سیدھی راہ کی طرف موڑ دینا ہے، صحیح رخ پر موڑ دینا ہے۔ اب اگلی بات آئی ہے، وہ ہے کانٹے کی بات۔ بظاہر قبلے کا تحویل ہونا ہے، لیکن اصل میں نئی امت کا تشکیل ہونا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح یعنی یہ نہ سمجھو کہ صرف قبلہ بدلا ہے، بلکہ ایک نئی جماعت بن گئی ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہو گئی ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کی دوسری دعا کا جو ہے وہ مصداق وجود میں آ رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تم کو أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت۔ یہ درمیانی کا ایک مطلب تو وہ ہے کہ جو سورہ آل عمران میں آیا، یعنی خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس لیے کہ دو انتہاؤں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ خیر الامور اوسطھا، تمام معاملات کا بہترین ان کا درمیانہ اور معتدل اور اعتدال اور توازن والا حصہ ہوتا ہے، تو وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں وسط ایک اور معنی میں بھی آیا ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہ پیغام انسانوں کے نام ہے۔ قرآن مجید ھدی للناس ہے، اللہ نے یہ پیغام محمد الرسول اللہ کو عطا کیا، اور محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری ہے تمام عالم تک پہنچانے کی، اور باقی لوگوں تک اب پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کے ذمہ آ جائے گی۔ جب محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو گویا یہ درمیانی امت اس معنی میں ہے کہ یہ واسطہ ہے محمد الرسول اللہ اور نوع انسانی کے درمیان۔ وہ پیغام جو حضور نے تمام انسانوں تک پہنچانا تھا وہ اب یہ امت باقی لوگوں تک پہنچائے گی۔ جن تک حضور نے پہنچا دیا وہ امت بن گئے، اب ان کا کام ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا۔ یہ امت وسط ہے، اور یہ وہ شے تھی کہ جو حضور نے جو آخری خطبہ دیا ہے، اور اس میں جو لوگ موجود تھے کہتے ہیں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ لوگ اس حج پہ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ وہ پیغام جو میرے پاس آیا میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اور سب نے جب کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، یعنی پہنچ گیا، ہر اعتبار سے پہنچ گیا، کوئی کمی نہیں رہی، آپ نے ہر طرح سے ہم تک پہنچا دیا اور پرفیکشن کے ساتھ پہنچا دیا۔ تو حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ،
جو گواہ بن گیا ہے کہ مجھے تک پہنچ گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس تک پہنچائے جس تک نہیں پہنچا، جو غائب ہے، جس پر یہ گواہی قائم نہیں ہوئی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تک پہنچائے۔ گویا اس امت کی ذمہ داری ہے بحیثیت مجموعی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اچھا، یہ پہنچانے کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک تقریر کی اور اس کے بعد کہوں جی میری ذمہ داری سوائے پہنچانے کی اور کوئی نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ، اتنے سے نہیں پہنچتا۔ آدمی جو دین کے انفرادی اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، یہ سارا عہد کی پاسداری ہے، یہ سارا دین ہے، یہ کوئی سیکولرزم نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ کر کے بھی دکھائیں، ہمارے کردار کے اندر اس کی جھلک بھی ہو، صرف زبانی خطاب نہ ہو بلکہ ہمارا کردار اس کا نمونہ ہو۔ اور پھر دین کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو دنیا جس کی تلاش میں سرگرداں ہے ٹکریں کھا رہی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ایک نظام اجتماعی، عدل اجتماعی، ایک سسٹم آف سوشل جسٹس، کہ جس میں کتا بھی بھوکا مرے تو خلیفہ کہے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ تو ایک لوگوں کے لیے ایک فلاح و بہبود پر مبنی نظام جو محمد الرسول اللہ نے مدینے میں قائم کیا، اور یہ نظام قائم کرنے کے بعد، اس کی برکات ظاہر ہونے کے بعد حضور نے پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا۔ اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھیں، اوپر کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے، آپ نے پہنچا بھی دیا، لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ عمل کرنے کے نتیجے میں دیکھتے انگاروں پہ لٹایا جائے تو کتنے ہمت والے ہیں کہ جو پھر بھی عمل کریں گے۔ اور اگر ظالمانہ نظام ہو، 2 وقت کی روٹی بنانا مشکل ہو، تو آدمی کو روٹی کے لالے پڑے ہوں تو وہ کدھر اللہ اور رسول اور آخرت اور دین اور اس کی ساری جو ہے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ ویلیوز جو ہے ان کو لے کے چل سکے گا؟ وہ تو ڈھور ڈنگر بن جاتا ہے انسان۔ تو وہ نظام عدل اجتماعی بھی قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ گے، کر کے دکھاؤ گے، بابرکت معاشرہ قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ گے، تب جا کر وہ تبلیغ کا حق ادا ہوگا۔ یہ میں زبانی کلامی پہنچانے سے نہیں پہنچ جاتا۔ انفرادی زندگیاں مسلمانوں کی ایسی ہوں کہ معلوم ہو ان سے اچھے لوگ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ نو انسانی اس سے زیادہ کمال کو پہنچ نہیں سکتی جہاں تک یہ معاشرہ پہنچا ہوا ہے، پوری دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس ہے۔ اب جا کے کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ کا پیغام صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچ گیا۔ لہٰذا یہ ہے وہ ذمہ داری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی اور اپنی امت کے ذمہ لگا کے گئے، اس لیے یہ امت بنائی گئی۔ اور یہ اضافی ذمہ داری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر امت کو فضیلت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خیر امت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انی فضلتکم علی العالمین ہوتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری اگر ادا کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہر آگ سے بچاتا ہے، جیسے ابراہیم کو بچایا۔ پھر اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور یہ ذمہ داری اگر امت ادا نہ کرے، ایٹمی پاور ہو، ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، افرادی قوت ہو، وسائل ہوں، جو بھی ہو، ماری کھائے گی، جیسے کہ اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل نے مار کھائی ہے اور آج ہم کھا رہے ہیں۔ تو یہ اپنی اس حیثیت کو پہچانیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ کل کوئی بش جب اللہ کی عدالت میں یہ کہے کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تیرے دین میں کیا ہے، اس میں کیا برکات ہیں، کیا فائدے ہیں نو انسانی کے لیے، میں تو اس لیے والٹیئر اور روسو کے پیچھے چل رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے ان کی تعلیمات ان سے بہتر ہیں۔ یا یہ کہ کوئی پیونٹن یہ کہے کہ جناب وہ مارکس کے پیچھے ہم اس لیے چلتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ نو انسانی کے لیے بہتر نظام ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس سے بہتر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا نظام ہے۔ تو اب اگر وہ یہ کہیں تو مسلمان کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں کہہ سکیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کر کے دکھایا تھا۔ یہ آتے ہمارا ملک دیکھتے پاکستان، جہاں ہم نے محمد الرسول اللہ کا نظام قائم کیا ہوا تھا، بچشمے سر دیکھتے، لیکن یہ آئے ہی نہیں، ہم نے دعوت بھی دی نہیں آئے۔ اور وہ کہیں کہ جناب یہ تو ہم سے مدد لے لے کے، اور وہ بھی کھا جاتے تھے، واپس بھی نہیں کرتے تھے پیسے، اور تو پھر اور گورنر تو ان کے اسٹیٹ بینک کے اوپر ہمارا لگا ہوتا تھا، تب یہ چلتا تھا۔ تو آپ سوچیں پھر حجت ہم پر قائم ہوگی یا ہماری حجت ان کے اوپر قائم ہوگی؟ تو تم اس لیے امت وسط بنائے گئے ہو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اللہ کی عدالت میں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ تم اگر عمل نہیں کرو گے، رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اللہ اب ان سے پوچھ، اس ابو جہل سے تو پوچھ، اس لیے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے معلوم کروا دیا تھا، میں نے کان کھول دیے تھے۔ تو یہ مقصد ہے، مقصد تاسیس، جس مقصد کے لیے یہ امت برپا کی گئی۔ یہ بے مقصد کام تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔
یہ غرض و غایت ہے اس امت کی. اور علامہ اقبال نے بڑی خوب بات کہی ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ جام ہدایت ہے، اور اس کو گردش دینے والے ساقیان ہدایت ہم ہیں. اس کو لوگوں کو یہ جام ہدایت پلانے والے، اسے گردش دینے والے ہم ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم نہ ہوں تو کوئی اسے گردش دے سکے. تو اصل مقصد تو یہ ہے ہماری زندگی کا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے. بحث اب واپس قبلے کی طرف آ رہی ہے. درمیان میں وہ بات آ گئی جو اہم ہے، لیکن یہ جو درمیان میں بات آئی ہے امت وسط کا، اس کے نتائج کیا نکلنے یہ اگلے رکوع میں آئے گا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں رکھا، مقرر کیا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ تھے. یعنی بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے جو نمازیں پڑھی گئیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں ہم نے اسے برقرار رکھا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جانیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے. یہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا آسان نہیں تھا، اور جتنا ان کے لیے مشکل تھا اتنا ہی اب جو مدینے میں رہتے ہیں انصار، ان کے لیے مکے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے آباء و اجداد کے زمانے سے بیت المقدس کو قبلہ سمجھے ہوئے تھے. لہٰذا یہ دونوں کی آزمائش ہو گئی کہ رسول کی اطاعت کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے کون ہیں. ممن ينقلب على عقبیہ، ان میں کہ جو اپنی ایڑیوں پر گھوم جائیں، یعنی یہ کہ ان کے لیے یہ بات اتنی گراں ہو کہ دین ہی چھوڑ بیٹھیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بھاری ہے، بہت گراں ہے. آدمی جس کسی استھان کا یا زیارت کا جو ہے وہ معترف ہو، معتقد ہو، اس کو چھوڑتے چھوڑتے جو ہے پسینہ آ جاتا ہے. تو یہ تو قبلے کا معاملہ تھا. تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بھاری تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یہ ظاہری چیزیں ہیں اور ان پر عمل اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن یہ کہ اس سے یہ نہ سمجھو کہ کسی کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا کہ اس نے غلط رخ پہ نماز پڑھ لی تو ایمان ہی ختم ہو گیا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت ہی رافت والا، شفیق اور رحمت والا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو مکے سے آئے تھے ان کے لیے کتنا گراں تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، ہم دیکھتے تھے تقلب وجہ کا، آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا، فی السماء، آسمان کی طرف. یعنی اس انتظار میں خود محمد رسول اللہ تھے کہ کب نیا حکم آئے اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا تھے، وگرنہ دل تو کسی اور طرف لگا ہوا تھا. تو باقی جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے ان کا معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم نے آپ کا رخ پھیر دیا اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ راضی ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے. فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اب اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے رخ سیدھے کر لو، شطرہ، اسی مسجد کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، وہ نصارہ ہوں یا یہود ہوں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں. اب ظاہر ہے سارے اہل کتاب نہیں جانتے، ان کے علماء جانتے ہیں، ان کے اہل علم جانتے ہیں. وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب، ہم ان کے رب کی طرف سے برحق بات ہے. ان کی کتاب میں اس کی پیشن گوئی موجود ہے کہ ابراہیم کا قبلہ جو ہے یہ تھا، خانہ کعبہ تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ان کی حرکتوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نبی اگر آپ ان اہل کتاب کو دکھا دیں بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی دلیل دے دیں، ہر طرح کی آیت پیش کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یہ دلائل سے مبرہ ہو چکے ہیں، یہ جذبات میں بہہ چکے ہیں. اب یہاں آ کے وہ بات سمجھ آئی بیوقوف کیوں ہیں. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو دلیل مانے، جس کے سامنے آپ معقول بات کریں اسے وہ تسلیم کر لے. اور وہ آدمی جو معقول بات کو رد کر دے، غصے میں آ جائے، یا یہ کہ وہ کہے کہ یہ تو مانتا ہی نہیں، یہ اسلاف کی طریقوں کے خلاف ہے، تو یہ در حقیقت پھر بیوقوف اپنے آپ کو بنا چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جذبات کا بندہ ہو گیا ہے، خواہشات کا پیرو ہو گیا.
اب یہ معقول بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ اس کو نشانیاں دکھائیں، عقل کی باتیں دکھائیں، اللہ کی آیات پیش کریں، یہ ہم نہیں مانیں گے، اور یہ بے وقوف ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کی تابعداری کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس تو معقول بات آ چکی۔ دیکھیے کمپرومائز کرنے کے لیے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ضد پہ اڑ گئے، اور آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ آپ کیوں کریں؟ آپ کیوں کمپرومائز کریں؟ آپ حق کا سودا کریں گے، آپ برحق ہیں، تو آپ اس لیے نہیں مانیں گے اس بات کو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کا معاملہ یہ ہے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ ویسے تو بیت المقدس دونوں کا قبلہ ہے، لیکن جب اس مسجد کے اندر جائیں گے تو ان کا اختلاف ہو جائے گا، اس لیے جو قبۃ الصخرہ جو ہے وہ ہے در حقیقت یہود کے لیے معتبر جگہ، اور جو شرقی کونا ہے بیت المقدس کا جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا نفخہ ہوا تھا، وہ جگہ ہے جو معتبر اور جو ہے ان کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتی ہے نصارہ کے لیے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی یا جو بھی مخاطب ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، اب ہر ایک مخاطب ہو گیا اس کا، اگر تم پیروی کرو گے ان کی خواہشات کی، کیونکہ دلیل تو ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے، لیکن خواہشات ہیں، ان کے جذبات ہیں، تو ان کی خواہشات کی اگر تم پیروی کرو گے بعد اس کے کہ علم تمہارے پاس آ چکا ہے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے، ناانصافوں میں سے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ پہچانتے ہیں اسے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں اس نبی کی نشانیاں موجود ہیں، اور انہی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ قبلہ تبدیل کرے گا، تو وہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے بہت سے لوگوں میں اپنے بچوں کو پہچان لیں، یعنی یہ پہچان ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان اہل کتاب میں سے ایک فریق وہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا ہے، جانتا ہے اس حق کو، چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے اچھی طرح۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی بھول گیا، کبھی پڑھا تھا کتاب میں اور پھر یاد نہیں رہا، ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، انہیں پوری طرح پتا ہے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں، اصل حقیقت سے واقف ہوتے ہوئے چھپا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ قبلے کی تعویل تیرے رب کی طرف سے ایک برحق ہے، حقیقی بات ہے، برحق چیز ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے مخاطب اس کے معاملے میں تم شک میں نہ پڑو، اس کے بارے میں تمہیں کسی طرح کا شبہ لاحق نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جانب مقرر ہے جو اس کا قبلہ ہوتا ہے، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے مسلمانوں تم نیکیوں میں، بلائیوں میں، اچھائیوں میں، خیرات میں اس طرف سبقت کیا کرو، دوڑا کرو، بھاگا کرو، اچھے بھلے کام دوڑ دوڑ کے کیا کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم سب کے سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرک بھی، مسلمان بھی، سب کو جمع کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا منہ جو ہے نماز کے وقت، اپنا چہرہ وہ مسجد حرام کی طرف کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ لوگوں کے کاموں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ یہ جو بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، یہ اسی لیے کہ وہاں ہلچل بڑی مچی، تھرتھلی مچ گئی تھی۔ یہ تعویل قبلہ کا واقعہ کوئی اتنا جو ہے آسان لینا نہیں تھا لوگوں کے لیے، اور ان کے اندر اشکالات تھے، اس لیے بار بار کا جہاں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیکھیے پھر آ گیا، اور جہاں سے بھی تو نکلے اپنا منہ کر مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہرے اسی کی جانب کر لو، اسی مسجد کی طرف اپنے چہرے کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی بحث کرنے کے لیے دلیل نہ مل جائے، کوئی مشرق کی طرف کرے، کوئی مغرب کی طرف کرے، تو ایک تو یہ اعتراض لوگوں کا آئے گا کہ ان میں تو کوئی یونیفارمٹی ہی نہیں ہے، کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بیت المقدس ہی کی طرف رخ رہتا تو یہود کے اہل علم ضرور اعتراض کرتے کہ اگر یہ آخری نبی ہوتے تو اپنا رخ جو ہے یہ مسجد حرام کی طرف پھیرتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اس کی نشانی تھی۔ تو جو ان میں سے دانا بینا لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان کے علماء ہیں،
تاکہ وہ تم پر کوئی اعتراض نہ کر سکیں، تم یکسو ہو کر اس رخ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے جو ظالم ہیں، وہ تو پھر بھی اعتراض کریں گے، وہ تو کہیں گے نہ چلیں کوئی بات نہیں، ابھی ناراض ہو کے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، امید ہے کبھی نہ کبھی راضی ہو ہی جائیں گے، جب راضی ہو جائیں گے تو پھر ہم انہیں گلے لگانے کے لیے پھر تیار ہیں۔ تو کوئی معلوم ہوا کہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے ہمارے اور ان کے درمیان، کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ویسے کوئی رنجش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ تو ایسے عیار لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہتے تو ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو رہی تھی، ہم ان کو نبی مان لیتے۔ انہوں نے تو سارا ہی معاملہ ہی خراب کر دیا، اپنا چہرہ ہی پھیر لیا۔ اب تو ہم اور وہ مختلف ہو گئے، من دیگرم تو دیگری کی صورت پیدا کر لی انہوں نے۔ اگر یہ تھوڑا سا کمپرومائز کرتے تو ہم سبھی مان لے آتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں، نا انصاف لوگ ہیں، یہ دلیل پر چلنے والے لوگ نہیں بلکہ اپنے جذبات کی رو میں بہنے والے اور پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے، مسلمانوں سے کہا گیا ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اب یہ ڈرنا کیا ہے؟ اس بنیاد پر کوئی تلواریں تو نہیں نکل آئیں گے، لیکن جب پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس کا طوفان اٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہرحال ایک آدمی کو جو ہے کسی نہ کسی درجے میں محنت تو کرنی پڑتی ہے نا۔ وہ جو بھی اندھیرا چھا گیا، جو گرد اڑائی گئی، اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی جو وضاحتیں کرنی ہیں، بحث کرنی ہے، بات سمجھانی ہے۔ تو ایک ایسا آدمی کہ جو بحث نہ کر سکتا ہو، کہتا ہے میں بحث تو بڑی، اس سے ڈرتا ہو بحث کرنے سے، تو اس کے لیے یہ اس طرح کا ایشو کھڑا کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ حق پر کمپرومائز کرتا ہے، وہ پھر سچ بات کہہ نہیں سکتا کہ کوئی کہے گا بھئی آپ نے یہ کیا کیا، کیوں کیا، تو وہ اس سے ڈر کر وہ حق بات کی خاطر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کہ فلانی طرف سے اعتراض آ جائے گا، جی فلانا گروہ ناراض ہو جائے گا، فلانا طبقہ ناراض ہو جائے گا، یہود اعتراض کر دیں گے، یہود نے نہ کیا تو نصارہ کر دیں گے، مشرکوں کی طرف سے اعتراض آ جائے گا، تو سب کو خوش کرنے والا آدمی جو ہے وہ اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا، وہ بس جو ہے وہ ہر وقت پھرتا ہی رہتا ہے۔ تو لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم پوری طرح ہدایت پر گامزن ہو جاؤ۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، اب دیکھیے یہ بات کیا آئی، جیسے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیج دیا ہے۔ اب جیسے رسول بھیجا ویسے ہی تمہیں امت بنا دیا، یا جیسے تمہیں امت بنا دیا ایسے ہی تمہارے درمیان ایک رسول بھیج دیا۔ اور ان دونوں باتوں کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کے ساتھ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، اب وہ جو رسول بھیجے محمد رسول اللہ، ان کے وہاں فرائض چہارگانہ کیا ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھتے ہیں، اللہ کا جو کلام اترا ہے ان پر وہ تمہیں سناتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، تمہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر، وَيُزَكِّيكُمْ، اور اس کے نتیجے میں وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نام کس شے کا ہے؟ ایمان میں جتنی بڑھوتری ہوتی چلی جائے انسان کا اندر اتنا صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تلاوت آیات قرآنیہ ہیں جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک شے ہے تقوی، جو انسان کے درجات اور اس کے جو بھی ایمان کی کیفیات کو بلند کرتی ہے۔ تقوی بڑھانے والی شے کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تلاوت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات، اس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو کتاب ہے یعنی احکام، اللہ کے حکم، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب کتب علیکم الصیام، یہ کتاب ہے، کتب علیکم القتال، یہ کتاب ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں یہ معلوم بھی ہوں تو عمل کرنے کے لیے جذبہ محرکہ کیا بنے؟ وہ ایمان بنتا ہے۔ ایمان پیدا کرنے والی شے اللہ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت آیات ہیں۔ تو جب وہ تلاوت آیات کے نتیجے میں تطہیر قلبی ہوتی ہے تو اب جو اس کو احکام معلوم ہوتے ہیں ان پر وہ عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی جگہ جو تعلیم ہے وہ حکمت کی تعلیم ہے، یعنی یہ جو اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کی وزڈم کیا ہے، ان کی ریزننگ کیا ہے، ان کے پیچھے اللہ کا جو غرض و غائد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے جو کچھ کہ تم نہیں جانتے تھے. اتنا کچھ اس نے تمہیں پڑھایا سکھایا کہ تمہیں جو نہیں معلوم تھا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب دیکھیے امت بننے کے بعد یہ پہلا خطاب ہے. امت بن گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیان میں ایک طرح کا سمجھے جملہ معترضہ چلا ہے. اصل بات جو امت تھی، اس کے بعد وہ پہلے چونکہ قبلے کا ذکر ہو چکا ہوا تھا تو اس قبلے کے حوالے سے جو مسائل کھڑے ہو گئے تھے ان کا حل پیش کیا. تو اب یہ جو حصہ ہے، یہ والا حصہ جو یہ آیات ہیں یہ جڑ جائیں گے جا کے کذالک جعلناکم امۃ وسطا کے ساتھ. اسی طرح اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا. اب یہ جو تبلیغ کا کام ہے، شہادت علی الناس کا کام ہے، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینے کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جب انبیاء اور رسول یہ اس کام کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنی قومیں ان کی دشمن ہو گئیں. وہ جو کل محبت کرتے تھے، جو امیدیں وابستہ کرتے تھے، جو سمجھتے تھے یہ خاندان کا نام روشن کریں گے، جو صادق اور امین کہتے تھے، وہ جان کے دشمن ہو گئے. کس بات نے دشمن بنائے؟ اس تبلیغ نے دشمن بنائے نا، وہ حق کی بات کہنے نے ان کا دشمن بنایا. اب اے مسلمانوں، تم جب حق کی خاطر کھڑے ہوگے تو دنیا تمہیں آڑے ہاتھوں لے گی. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. چمی گویم مسلمانم بالارزم کے دانم مشکلات لا الارا، یہ کوئی آسان کام ہرگز 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 نہیں ہے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے، اور یہ کام کرنا در حقیقت ساری دنیا کی دشمنی مول لینے کے مترادف ہے. ابھی ہم دیکھیں نا، ہم اسلام پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ملک کی سطح پر ہم نے ملک بنایا ہی اسلام کے لیے، لیکن عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ امریکہ ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ ساری دنیا خفا ہو جائے گی. کیوں؟ مالیاتی ادارے ہمیں قرض دینا بند کر دیں گے. کیوں؟ دنیا ہم سے تجارت کرنا بند کر دے گی. تو معلوم ہوا کہ بھئی اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں ساری دنیا سے کٹنا پڑے گا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ کوئی کتابی بات تو نہیں ہے نا. یہی تو وہ حقیقت ہے جس کو ہمارے حکمران جانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے بھی ہیں کہ بے وقوف نہ بنو، اسلام پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. اسلام پر عمل کرو گے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے، اور سچی بات ہے. اور اگر قوم پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ اسلام پر چل کے خود بھی مرو گے، باقیوں کو بھی مرواؤ گے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے. اللہ نے کوئی دھوکے میں نہیں رکھا. شہادت علی الناس تمہاری ذمہ داری ہے، ادا کرو گے دنیا دشمن ہوگی جیسے نبیوں کی دشمن ہوئی ہے. تو اب کیا کرو؟ تمہارا سہارا کون ہے؟ تمہارا مددگار کون ہوگا؟ تمہیں جو ہے وہ روحانی مدد کدھر سے ملے گی؟ وہ ہے جو یہاں پہ بات آئی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. دو چیزیں تمہیں اس کام پر ثابت قدم رکھیں گی. ایک ہے صبر. صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہے کہ جو میرا نقصان ہو جائے میں اس کو جھیلوں گا، برداشت کروں گا، ثابت قدم رہوں گا. یہ نہیں کہ کاروبار کا نقصان ہو تو میں کہوں توبہ توبہ میں اسلام سے باز آیا. یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے تو میں کہوں یار بہت بڑا اس سے فرق پڑ جائے گا اور میں تو اکیلا ہی ہو جاؤں گا، لہٰذا چلیں اللہ کی کوئی بات نہیں، غفور رحیم ہے، لیکن یہ بھائی تو میرا غفور رحیم نہیں ہے نا، یہ تو ناراض ہو گیا تو بڑا نقصان کر دے گا، لہٰذا اللہ پیچھے اور بھائی آگے. اسی طرح سارے معاملات کو دیکھ لیں، جب تک انسان اپنے دنیا کے مفادات کی قربانی نہ دے سکے اس وقت تک کوئی اعلیٰ مقصد کے لیے وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اس شے کو کہیں گے صبر. اپنی ہر قربانی دیتے ہوئے ثابت قدم رہنا، یہ صبر ہے. اور دوسری شے ہے صلاح، نماز. اس لیے کہ سہارا کون بنے گا؟ سہارا اللہ بن سکتا ہے، اللہ کی ذات ہے سہارا، اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے نماز. اور سچی بات یہ کہ انسان کوئی ٹھوکر کھا کے، کوئی غم اٹھا کے، کسی کی باتیں سن کر، دل چیرنے والی باتیں سن کر، اور جو کلیجے کو شک کرنے والی باتیں سن کر، تکلیف دہ معاملات سے گزر کر جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا قرب حاصل ہوتا ہے. تزکیے کا اصل ذریعہ تو یہ ہے نا، اللہ کے لیے مار کھا کے آ کے اللہ کے آگے کھڑے ہو تو پتہ لگے کہ جناب آپ نے کوئی نماز پڑھی ہے. وہ جو نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جب طائف سے واپس آئے تو اس کے وہ جو کیفیت کا اندازہ لگائے نا، ملک الجبال آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس.
اللہ میں تیری جناب میں شکوہ کرتا ہوں. کس بات کا شکوہ؟ ذوف قوتی، اپنی قوت کی کمزوری کا، وقلت حیلتی، اور وسائل کی کمی کا. ظاہر ہے میں طاقتور ہوتا، میرے پاس طاقت ہوتی، قوت کمزور نہ ہوتی تو میرے ساتھ یہ حشر ہوتا جو ہوا ہے. اب یہ کیسی بات چیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے، کتنا قرب حاصل ہو گیا. تو اسلام نے جو راستہ دکھایا ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو، لوگوں کی باتیں سنو، ماریں کھاؤ، دیکھتے انگاروں پہ لیٹو، تاکہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو. ہم نے کہا بھائی یہ تو مشکل ہے، ہم نیلی پیلی لائٹوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے. یہ تو ہم نے پھر ایجاد کیا نا شارٹ کٹ، سستا راستہ، جس میں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، اور یہ کہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی نیا راستہ نکل آئے. تو اللہ تک پہنچنے کا قرآنی راستہ یہ ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ساری دنیا خفا ہو جاتی ہے تو ہو جاؤ، اپنے اصول کو نہ چھوڑو. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جن کا کاروبار تباہ ہو گیا اللہ کی خاطر، اللہ ان کے ساتھ ہے. جن کی برادری ان سے منہ موڑ گئی اللہ کی خاطر، اللہ ان کے ساتھ ہے. جنہوں نے صبر کیا، سب کچھ لٹ گیا، پرواہ نہیں کی، اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان مہاجرین کے ساتھ ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور ان انصار کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ ان کے آگے نچھاور کر دیا. اللہ ان کے ساتھ ہے. اور یہ جو بیٹھے ہیں ہزار ہزار دانے کی تسبیحاں لیے ہوئے، تاریخ میں متعدد مرتبہ ہوا ہے کہ تسبیحاں لیے ہوئے قتل ہو گئے ہیں اور اللہ نے ان کی مدد نہیں کی. تو اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے لیے میدان میں نکلتے ہیں، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایثار کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ قرآنی بیانیہ ہے، یہ قرآنی نیریٹو ہے. وہ کاؤنٹر نیریٹو کرنے والے کرتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے نیریٹو کا کون کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ ابھی تو ہم نے 17-18 رکوع ہی پڑھے ہیں تو معلوم ہوا بیانیہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یہ صبر کہاں تک جائے گا؟ اور نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ وہ مردے ہیں. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوں، مارے گئے اللہ کی خاطر. اب ظاہر ہے ایک شخص نے اللہ کے لیے سٹینڈ لیا، ایک وہ ہے جسے دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا، ایک وہ ہے جسے 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگیں اور ہاتھ اور اس اونٹ 4 مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے، اس کے تو جسم کے پرچے اڑ گئے، قتل ہو گیا. یہ جو اس طرح مارا گیا، جو اللہ کی خاطر مرا ہے، اس کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا. بل احیاء، یہ لوگ زندہ ہیں، ان کو تو اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، بلکہ اصل دائمی زندگی ہے ہی ان کی. سورہ یاسین میں ایک آدمی کا ذکر آتا ہے نا جو اللہ کی خاطر قتل ہوا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا بھائی رسولوں کی بات مانو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو قوم نے اس کو قتل کر دیا. جو ہی قتل ہوا قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، اسے کہا گیا جنت چلے جاؤ. اس کے لیے برزخ ہے ہی نہیں، سیدھا جنت. اچھا صرف جنت میں جا کے کوئی سو نہیں گیا، اسے سارے حالات اس کے سامنے ہیں. اس کے آخر گھر والے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کے غم ہے. وہ کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے گھر والوں کو، میری قوم کو، میرے رشتہ داروں کو پتہ لگ جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا اور جو مجھے عزت اور اکرام اور میرا اعزاز ہو رہا ہے. تو گویا یہ رونا چھوڑ کے تو خوشیاں منانا شروع کر دیں، اتنی بڑی کامیابی میرے رب نے مجھے دے دی. تو انہیں مردہ ہرگز نہ سمجھنا. اور اب تم وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے. اب سنیے اگلی بات، تم یہ نہ سمجھو کہ وہ مر کے تو اونچے مقام پا گئے اور بعد میں تم پر پھولوں کی برسات ہوتی رہے گی. نہ، یہ جس رستے پہ تم چلے ہو یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. یہ اس سے زیادہ تاکید اور کوئی ہو نہیں سکتی، میں ترجمے میں وہ زور پیدا ہی نہیں کر سکتا. ہم تمہیں لازماً ضرور بالضرور آزمائیں گے. من الخوف، خوف آئے گا. معلوم ہوگا امریکہ بھی آ گیا، روس بھی آ گیا، بچ ہی نہیں سکتے، ساری مخلوق تم پہ چڑھ آئے گی. والجوع، اور بھوک بھی آئے گی. IMF بھی بند، ورلڈ بینک بھی بند،
महंगाई और 7वें आसमान पर, 2 वक्त की रोटी मुश्किल, तो खड़े हो सकते हो तो इस्लाम के लिए खड़े हो, ये तो आएगा ही आएगा। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 पत्थर बांधे थे तो तुम्हें एक तो बांधना ही पड़ेगा, पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे, घास खाने के लिए तैयार हो तो ये रास्ता है भाई। और अगर कोई यहां याशी करना चाहता है, लज्जत भरी जिंदगी गुजारना चाहता है, ठंडे ठार कमरों में अल्लाहू की तस्बीह चलाना चाहता है, ठीक है, वो एक अलग रास्ता है, उसमें तकलीफ कोई नहीं है, वो मजे ही मजे हैं। लेकिन ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम दिया है, इसमें तो ये सारा कुछ होगा भाई। वाला नबलो वन, हम जरूर आजमाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं तुम्हें। बेशय्यिम मिनल खौफ, अज किस्म खौफ, वल जो भूख भी आएगी, वह नक्स मिनल अमवाल, मालों का नुकसान होगा, कारोबारों की ऐसी तैसी फिर जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा, किया कराया सारा खुडे लाइन लग जाएगा, कैरियर तबाह हो जाएगा, नौकरियां जाएंगी, ट्रांसफरें दूर दूर होंगी, वह नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस, जाने भी जाएंगी। इतना ही नहीं होगा, बंदे भी गायब होंगे, ड्रिलिंग भी होगी, मरेंगे भी, वस समरात, मेहनतें भी अकारत चली जाएंगी, कई कई साल की मुखलिसीन की मेहनत सारी खुडे लाइन लग सकती है। अगर दुनिया के लिए किया था तो नाराज होकर दाढ़ी भी मुंडवाओगे, और अल्लाह के लिए किया था तो आपकी मेहनत रायगान तो नहीं गई, वो तो ठीक ठिकाने लगी है। ये सारी अगर आजमाइशें हो रही हों तो भाई यही सिराते मुस्तकीम है। और ये आजमाइशें अगर नहीं आ रही तो फिर किसी और रास्ते पे निकल गए हो, इसलिए नहीं आ रही। हर आदमी अपना जायजा ले, आजमाइश ये वाली आ रही है तो सिराते मुस्तकीम पर है, और ये आजमाइश अगर नहीं आ रही तो सिराते मुस्तकीम पे नहीं। आप लाहौर जा रहे हैं, जेलम आ रहा है, वजीराबाद आ रहा है, गुजरवाला आ रहा है, तो आप लाहौर जा रहे हैं। और अगर वहां पे कुछ और ही आ रहा है, पता चला टैक्सला आया है और हसन अब्दाल आया है और कंडक्टर कह रहा है लाहौर लाहौर लाहौर, तो लाहौर तो नहीं जा रहा। तो इसी तरह समझ लें कि अगर सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं तो उस पर ये निशान आए मंजिल हैं, ये संग आए मील हैं, ये आते हैं। खौफ, जू, नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, ये इस सब का यूं समझिए सिराते मुस्तकीम पर इसका सामना करना पड़ेगा। व बश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी दे दीजिए जो इस सब पर सब्र कर जाएं, जो इस सब पर खड़े रह सकें, जो इसमें यू टर्न न लें, तो सब सीने पे लें, उनको खुशखबरी दे दीजिए। व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो कि जिनको जब भी कोई मुसीबत पहुंचे, भूख आए, तकलीफ आए, किसी की बातें सुननी पड़े, कोई और रंज अलम दुख अल्लाह की राह में आए, शदायद व मसाइब आए, तो उनका एक ही कलमा होता है, किसी पर कोई उंगली नहीं है, किसी पर कोई एतराज नहीं, किसी से कोई जिद नहीं, उनकी बात यह है ये सब अल्लाह की तरफ से है। कालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है, हम अल्लाह के लिए ये झेल रहे हैं, लौट के उसके पास जाएंगे, इनाम मिलेगा। अब आप जरा सोचिए, जिस आदमी ने जिंदगी इस तरह गुजारी हो उसके लिए मरना कितना आसान होगा। उसका मरना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा कि जान छूटी लाखों पाए, और जहां उसकी तरफ रहे जिसके लिए ये सारी मुसीबतें उठाई हैं। आज हौसला अफजाई होगी, पीठ थपथपाई जाएगी, आज जो है हमारे वेलकम किया जाएगा कि तुम शाबाश कामयाब हो के आए हो, बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरियां मिलेंगी। तो उसके लिए तो मरना यूं समझिए कि अपने जो है खालाजी के घर जाने के मुतारादिफ होगा, उसके लिए तो ये उर्स का मौका है, खुशी का मौका है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, ये लोग हैं जिन पर उनके रब की अनायात हैं। तकाबुल कर लीजिए, हम किसे समझते हैं कि रब उससे बड़ा राजी है जिसके पास मालो दौलत दुनिया बहुत ज्यादा हो, जिसे कोई कारून का खजाना मिल गया हो, जिसे कोई बादशाहत मिल गई हो, कोई हैसियत मिल गई हो, कोई ओहदा मिल गया हो, हम कहते ओ जी अल्लाह ने उस पर बड़ा करम किया है। न सिर्फ उस पर किया है, उसकी औलाद पे भी बड़ा करम किया है, वो भी जो है वो भर्ती हो गया है, फलाने में भर्ती हो गया। असल अल्लाह ने अनायात तो इन पर की है जिन्होंने ये सब कुछ लुटा दिया, इसकी परवाह ही नहीं की। वो भी हासिल कर सकते थे, उन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की और लुटा दिया। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, और अल्लाह की रहमत भी इन लोगों के ऊपर है। दुआ कीजिए और दिल से कीजिए, हमें अल्लाह ताला ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारा भी जो है ये फिक्र बना दे, सोच बना दे। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। हिदायत इसी का नाम है, वही जो मांगते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो ये है, यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। अब उसके बाद एक मसला आया हज और उम्रे से मुतालिक, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह,
یہ جو سورہ بقرہ کا اگلا حصہ ہے اس میں 3 قسم کے مضامین چل رہے ہیں. ایک مضمون یہ ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا ہے، یعنی جس میں حصار، قربانی، جہاد، قتال، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. ایک یہ ہے کہ احکام ہے، اور احکام یہ کہ وہ جو خاص طور پہ نماز پڑھنے کی طریقہ یا یہ کہ حج کرنے کا طریقہ، مناسک، ان کا بیان آ جائے گا. اور ایک معاملات جو ہے وہ شادی بیاہ کے طریقے اور طلاق دینے کے طریقے، یہ سارے جو ہے وہ ویسے 3 قسم کے مضامین ہیں جو اس حصے میں آئیں گے. تو اب وہ جو عبادات اور احکام اس سے متعلق یہ حصہ آ رہا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ جو 2 پہاڑ ہیں صفا اور مروہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا، یہاں مشرکین نے بت رکھ چھوڑے تھے، اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان بتوں کی وجہ سے طواف کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ خود جو سنت تھی حضرت ہاجرہ کی، اس کی وجہ سے وہ کیا جاتا تھا. تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا کہ اب ہمیں طواف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو بتایا گیا کہ یہ طواف بتوں کی وجہ سے نہیں تھا، یہ جو صفا و مروہ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرنے کا ارادہ کرے یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ شکر گزار اور وہ قدردان اور علم والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ، جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، وہ صاف احکام جو ہم نے اتارے ہیں، والہدی، اور ہدایت کی باتیں جو اتاری ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا فی الکتاب، کتاب میں. یعنی یہ تورات اور انجیل میں بھی یہ باتیں تھیں، انہوں نے چھپا دی، اب ہم نے ان باتوں کو قرآن میں کھول دیا. اب جب وہ کھل گئیں جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، ان کو جیسے آج کسی کی کوئی کتاب ہی آپ آؤٹ آف پرنٹ کر دیں، تو انہوں نے وہ چیزیں جو تھیں وہ چھپا کے رکھی، ہم نے کھول دی، واضح کر دی، یہ ہے وہ اصل بات. تو جب ہم نے وہ کھول دی تو انہوں نے پھر بھی اس پر ضد کی اور انہیں ظاہر نہیں کیا، چھپایا. یہ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں. نہ صرف تائب ہو جائیں، واصلحوا، بلکہ معاملہ بھی درست کریں، وبینوا، اور کھول کے بتائیں، جو کچھ چھپایا ہوا ہے بتائیں کہ انہوں نے یہ چھپایا ہوا ہے. فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کو معاف کر دوں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا معاف کرنے والا مہربان ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ کافر ہی تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، اس عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی، کوئی وقفہ آئے گا، نہ ہی انہیں مہلت ملے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا حاکم، تمہارا آقا جو ہے وہ ایک ہی ہے اور کوئی بھی نہیں، کوئی 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اکیلا ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، یہ جو تخلیق ہوئی ہے اس میں، واختلاف اللیل والنہار، اور جو کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات، ان کا اختلاف جو ہے ان کا الٹ پھیر. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو چلتی ہے پانی میں، دریا میں، بما ینفع الناس، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ان کا سامان تجارت لے کے چلتی ہے یا سواریاں لے کے چلتی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ نے بلندی سے جو پانی میں سے اتارا، فاحیا بہ الارض، اور اس کے ذریعے سے اس نے زندہ کر دی زمین، بعد موتها، اس کے مر چکنے کے بعد. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں پھیلائے تمام قسم کے جانور. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے ادلے بدلے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں، جو تابع فرمان ہیں. لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے یہ ذرائع ہیں، اللہ کی قدرت کے نشان ہیں.
ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا۔ اصل میں قرآن کا استدلال یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی معرفت موجود ہے، لیکن وہ بھولا ہوا ہے۔ جیسے ہم کسی دوست کو بھول گئے ہوں، ہمارا دوست ہے، ہم اس سے واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس وقت اس سے غافل ہیں۔ اگر اس دوست کی کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے، اس نے کوئی انگوٹھی دی تھی یا کوئی بھی گھڑی دی تھی، وہ جو ہی سامنے آئے گی دوست یاد آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو اللہ کی پہچان کے ذرائع ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لیکن یہ نشانیاں دیکھ کر اللہ تک پہنچتے عقل مند لوگ ہیں۔ اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے سامنے بات آ گئی، جو کسی تعصب میں مبتلا ہو جائے اس کی عقل چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے جو مفادات کا اسیر ہو جائے، اپنی خواہشات کا اسیر ہو جائے، اس کی بھی عقل کام چھوڑ دیتی ہے، اس کی عقل پھر اس کی خواہش کے تابع ہو جاتی ہے۔ جو تعصبات میں پڑ گیا اس کی عقل رخصت ہو گئی، جو جذبات میں آ گیا اس کی عقل اس کے تابع ہو گئی۔ عقل سلیم کون سی ہے؟ جو مفادات سے، جذبات سے، حسب نسب کے چکروں سے، خواہشات سے بلند رہے، یہ عقل سلیم ہے۔ یہ عقل اس قابل ہوتی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ جائے۔ باقی یہ کہ اپنے تعصبات کی شکار عقل جو ہے وہ اس طرح نہیں پہنچ سکتی، وہ ظاہر ہے وہ اپنی الجھنوں میں گرفتار ہے، وہ عیار عقل ہے، وہ عقل سلیم نہیں ہے۔ اب وہ جو عیار عقل کرتی ہے، جو کچھ کرتی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اب دیکھیے یہ پہلی چیز دیکھ کے ہوگا کیا؟ نشانیاں دیکھی، وہ نشانیوں میں نظر آ گیا کہ یہ سارا کام اللہ نے میری خدمت پہ کیا ہوا ہے۔ رات تو اللہ نے بنائی تاکہ میں آرام کروں، دن اللہ نے روشنی والا بنایا تاکہ میں کام کاج کروں، یہ بادل اللہ نے لائے اور بارش برسائی تاکہ میرے لیے اناج پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک تو یہ نشانیاں ہیں، اللہ تک کی پہچان ہوگی، اور دوسرا اللہ سے شدید ترین محبت ہوگی کہ اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیا، بن مانگے مجھے اتنا کچھ دیا۔ اب اس سے بالکل متضاد کیفیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں، اور یہ سمجھ لیجیے یہ بہت زیادہ ہیں، اکثریت یہ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے مقابل ان کی ضد یا ند، اس کے مد مقابل بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے آپ کو یہ سب کچھ دیا، از خود اللہ سے محبت ہوگی۔ اب سیانے کیا کریں گے؟ وہی تعصبات کا شکار لوگ، خواہشات میں گرفتار لوگ، وہ پھر اس کی جگہ پہ کچھ اور تصورات کھڑے کریں گے۔ پرانے زمانے میں بت ہوتے تھے، اب ان بتوں سے جوڑ دیتے تھے کہ ادھر حقیقت یہ فلانے بت کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اور فلانے کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ بھائی چارہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، فصل ہوتی ہے، اور یہ اب وہ محبت ان کی طرف شفٹ کر دیتے تھے۔ اور یہ اس کے پیچھے سارا چکر کیا ہوتا تھا؟ کچھ سیانے لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے تھے، اس بت کو چڑھاوے چڑھائے جائیں گے۔ محبت کا مطلب کیا ہوگا؟ بت کو اور کیا کریں؟ اسے نہ چوم سکتے نہ چاٹ سکتے، کیا کریں گے اس کا؟ وہ مٹی کا بنا یا پتھر کا بنا بت ہے، تو اس کو چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، حلوے مانڈے لائے جائیں گے، پراٹھے پکا پکا کے لا کے آگے رکھے جائیں گے، بکرے جا کے اس کے آگے ذبح کیے جائیں گے، اور یہ کہ سونا چاندی جا کے اس کے آگے پیش چرنوں میں رکھا جائے گا۔ تو بت نے کیا کرنا ہے؟ وہ لے کے شام کو وہ مجاور جائے گا جو بت کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پجاری، تو یہ سارے کھاتے تو اس کے کھلے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس سارے مشرکانہ نظام کے ساتھ، اور باقی لوگوں کو ان کا محبوب بنا کر وہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اس پہ نذرانے چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ مذہبی ایکسپلائٹیشن وہ وجود میں آ جاتی ہے، استحصال ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا مذہبی راستے سے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ بت بدل گئے ہیں، اب انسان تھوڑا سیانہ ہوا ہے، پتھروں کے بتوں کو اب کوئی نہیں پوچھتا، اب بت ہو رہے ہیں۔ اب قوم پرستی ایک بت ہے، وطن پرستی ایک بت ہے۔ وطن کے لیے اپنا سب نچھاور کرو، قوم کے لیے اپنا سب نچھاور کرو، یہ ڈیمانڈ ہے پبلک سے۔ اور یہ ڈیمانڈ کرنے والے خود کیا نچھاور کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی جمع ہوتا ہے اس کو آف شور کمپنی میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہی دھندا پہلے ہوتا تھا، یہی دھندا اب ہوتا ہے۔ یہ محبت کے راگ الاپنے والے محبان وطن، در حقیقت محبان وطن ہوتے ہیں، وطن نہیں ہوتے۔
یہ ہے جو چکر اللہ سمجھا رہا ہے۔ اچھا یہ ہماری اس دنیا میں ہم مذہبی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی بھی تو علامہ اقبال کو آئی کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کیے روش لطف و ستم اور، تہذیب کے حاضر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب جیسے خدا کے لیے محبت کرنی چاہیے تھی، ویسی محبت وطن کے لیے ہوتی ہے، اور اس وطن پر جان نچھاور کرنا سب سے بڑی نیکی، ہائیسٹ بونم جو ہے وہ وطن کے لیے جان قربان کر دینا ہے۔ اور یہ مزے کی بات ہے کہ تمام ہندو بھی جب مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے۔ ایک شہید وہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ اللہ کے لیے مرا ہے، اور ایک شہید وہ ہوتا ہے جو وطن کے لیے مرا ہے۔ تو برابر آ گئے یا نہیں آ گئے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور یہ اسی سے لوگوں کو پھر جو ہے لوٹا جاتا ہے، کھسوٹا جاتا ہے، ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا کہ آپ یہ جو جنرل ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ ایک مزدور سے بھی ٹیکس لے رہے ہوں۔ اسلام تو دیکھیں یہ کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا، اور وہ خرچ اس پر کیا جائے گا جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ آج ٹیکسیشن کیا ہوتی ہے جی؟ اس سے کوئی غرض نہیں کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا۔ ایک جنرل سیلز ٹیکس ہے وہ سب پر ہے، یہ ٹیکس ہے یہ سب کے اوپر ہے۔ وہ ماچس کی ڈبیا جو مزدور لیتے ہیں اس کے پر بھی اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو آپ پیٹرول لیں گے اس پر بھی ٹیکس ہوگا، ہر آدمی ٹیکس دے گا۔ یہ ظلم کس نام پر ہو رہا ہوگا؟ کوئی ہے نا بت جو اللہ کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اللہ کے مقابل بنا کے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں۔ واللہ یری الذین ظلموا، اب یہ ہے وہ معاملہ، یہ تو دنیا میں آپس کی تعلق داری کا ذریعہ یہ محبت بن جاتی ہے۔ دیکھیے میرا اور آپ کا محبوب ایک ہو، ہمارے درمیان بھی تو محبت قائم ہو جائے گی نا، پیر بھائی، اسی طرح پیٹی بھائی۔ تو جب ایک محبوب سب کا ہو تو وہی اسی محبت آپس میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو بت ہیں یہ آپس کے تعلق کی بھی بنیاد بن جاتے ہیں، اس سے جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ایک قوم بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یگانگت آ جاتی ہے، بھائی چارہ آ جاتا ہے، تو دنیا تو چلی جائے گی۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، حضرت ابراہیم نے ان بتوں کے بارے میں کہا تھا یہ تمہارے درمیان دنیا کی محبت برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ بت۔ تو لیکن یہ کہ منظر بدلے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یہ تعلق منقطع ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا تعلق ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے جو تعلق بنے گا وہ جنت میں بھی قائم رہے گا۔ یہ دنیا کی چیزوں کی محبت کی وجہ سے جو تعلق بنے گا یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، یہ ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ یہ دشمنی میں بدل جائے گا۔ وَإِذْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاللَّهُ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش یہ ظالم لوگ دیکھیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس دن انہیں سمجھ آ جائے گی کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ آج طاقتور کسی اور کو سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اس سے ڈر کر اللہ کے دین سے پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور جیسی سزا اللہ دیتا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ امریکہ ناراض ہو کے کیا بگاڑ لے گا، کتنا بگاڑ لے گا، لیکن اللہ ناراض ہو کے کیا کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور وہاں کا منظر یہ بھی ہوگا، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ اعلان برات کریں گے ان لوگوں سے جو ان کے پیروکار تھے، یعنی جو لیڈر حضرات ہوں گے وہ اپنے فالوور سے اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ وہاں ان کا یہاں تو وہ بڑا ان کے گن گاتے ہیں، لیکن وہاں وہ ان سے اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ وَرَعَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ جو دنیا میں تو تھے جوڑ کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، لیکن وہاں یہ سارے تعلق منقطع ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی اب کہیں گے وہاں پہ، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمیں کوئی موقع ملے دنیا میں واپس جانا پڑے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ،
تو ہم اپنے ان لیڈروں سے اعلان برات کریں کما تبرؤ منا، جیسے انہوں نے ہم سے اعلان برات کیا ہے۔ یہ بات اللہ اس لیے بتا رہا ہے، ابھی وہاں سے تو واپس آنے کا موقع نہیں ملنا، ابھی موقع ہے۔ اگر جن سے محبت کرتے ہیں اللہ سے بڑھ کر، تو وہ محبت اپنی بدل لیں، اللہ کی طرف اپنی محبت کا رخ موڑ لیں، ابھی چانس ہے، ابھی یہ تعلقات خود ہی منقطع کر لیں، وگرنہ کل یہ تعلقات ذلیل کرنے والے ہیں اللہ کی جناب میں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال ان کے سامنے حسرت بنا کر، یعنی دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے وہاں وہ ان پر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں ہوں گے آگ سے نکلنے والے، ہمیشہ آگ ہی میں رہنا ہوگا اب انہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔